IMF कहता है कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में IMF का तो ये स्ट्रेटजी है कि अगर मच्छर मारना है तो मशीन गन ले आओ। तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिदा विजारी साहिबा। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन देता है और उसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो अप्लाई करता है और किस तरह से हमारे प्राइसेस को, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो और फिर हम उसके बाद डॉक्टर साहिबा से ये भी पूछेंगे कि उन्होंने एक बुक भी लिखी है IMF के मुतबादल के नाम से। तो फिर हम बात करेंगे कि IMF का मुतबादल क्या है। तो जी डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी बेस पर IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन दे रहा है। देखिए, IMF की जो शराइत है वो दुनिया भर में जो भी मुल्क उनसे कर्जा लेते हैं उनकी वही शराइत हैं सबके लिए। और इसीलिए उनको कहा जाता है कि कुकी कटर टाइप ऑफ पॉलिसीज या वन साइज फिट्स ऑल, कि हर एक के मुल्क के लिए चाहे उसके कोई हालात हों, मगर उन्होंने अपनी एक ही पॉलिसियां बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अगर आपकी ट्रेड डेफिसिट है तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का उनका तरीका यह है कि आप अपनी करेंसी को उसकी कदर में कमी करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाएं। अच्छा, दूसरे वो कहते हैं जब एक्सपोर्ट सस्ती होती हैं, मतलब जब करेंसी की रुपए की कदर करेंसी की कदर कम होती है, तो वो कहते हैं आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स कम होंगी क्योंकि इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी। तो वो कहते हैं आपका ट्रेड डेफिसिट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। फिर जब ये ऐसा होता है और इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, तो इंपोर्ट्स, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की अगर मिसाल लें, तो पाकिस्तान की उन्होंने रुपए की कदर बहुत कम करवा दी। इस दफा पिछला जो प्रोग्राम था उसमें बहुत ड्रास्टिक वो कमी हुई और उसकी वजह से वो उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, मगर हमारी इंपोर्ट्स बहुत महंगी हो गई। और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स आ रहे हैं, हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हम रॉ मटेरियल करते हैं, हम ऑयल करते हैं, पेट्रोल करते हैं, ये सब चीजें हम करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत महंगी हो गई। तो जब आप ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब महंगी हो गई, तो अगर आपका पेट्रोल महंगा हो गया है तो आपकी बिजली भी बहुत महंगी हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर थर्मल पावर प्रोडक्शन हो रहा है पाकिस्तान में। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आप पेट्रोल और डीजल महंगा कर रहे हैं। फिर उसके साथ ही साथ आपका जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है वो महंगा हो रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी बढ़ गई। तो उसकी वजह से सारी कीमतें बढ़ जाती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो IMF कहता है कि अब आपकी कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, तो अब आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। और देखिए, हमारी जो कीमतें हैं ना, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जाता है जब आपकी जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। अगर देखिए, तीन तरह का इन्फ्लेशन है, या तो कीमतें बढ़ती हैं, तलब बढ़ती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, या जैसे पाकिस्तान के केस में आप डिवैल्यूएशन करते हैं, डिवैल्यूएशन से आपकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तेल की, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर तीसरा वो है कि हमारे यहाँ क्योंकि इतने कार्टेल्स बन जाते हैं और वो कुलूट करते हैं आपस में, तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। तो हमारे यहाँ ये भी वजह है, कार्टेल्स की भी है, और हमारा जो इन्फ्लेशन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारी कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से हमारी डिवैल्यूएशन होती है तो उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो इसको आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप इसको सही नहीं कर सकते। और इंटरेस्ट रेट जब ये हमसे बढ़वा लेते हैं तो हमारे बेचारे इकोनॉमिक मैनेजर्स, लगता है कि उनको बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं आती। अपने गवर्नमेंट जो है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के उंगली पकड़ा देती है IMF को, वो उनको ले जाते रहते हैं, वो कहते हैं अब कीमतें बढ़ा दो, ये कीमतें बढ़ा देते हैं, उससे और भी रिसेशन जो है वो और ज्यादा एक्यूट हो जाता है। तो ये तो सूरत हाल डॉक्टर है। साहिबा, यहाँ पे और एक और पॉइंट था। जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बजाय कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है।
اور گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس دفعہ اکنامک سروے کے اندر گورنمنٹ نے بتایا کہ ہمارا جو انفلیشن ہے وہ 12 سے 13% ہے. اور اگر آپ کے ملک کے اندر مہنگائی کا لیول 12-13% ہے اور آپ نے اپنا انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے 19.5% پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو جی ٹوٹلی غلط ہے کہ آپ کا ریٹ آف انفلیشن اتنا لو ہے اور آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی رکھ رہے ہیں, تو اس سے تو انویسٹمنٹ بھی آپ کی اکانومی کے اندر زیادہ نہیں ہوگی چونکہ ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. نہیں ہوئے گی نہیں, اتنے ہائی ریٹ پہ کوئی بھی نہیں. ہاں تو دیکھیے 90 کی دہائی میں 18% تھا, جب بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم تھے اس وقت 18% تھا. اور میرے پاس کئی بزنس مین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہم انٹرسٹ سرمایہ کاری نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہم گھر بیٹھ کے آرام سے لائف انجوائے کریں, اپنا پیسہ بینک میں رکھیں, 18% ہمیں مل جائے گا تو کافی ہے, ہم اس میں آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں لائف. مگر انہوں نے کہا اگر ہم سرمایہ کاری جب کریں گے جب ہم 18 سے بہت زیادہ فیصد ارن کریں, اور وہ ہم نہیں کر پائیں گے, تو اس لیے دیر از نو پوائنٹ انویسٹنگ. تو دیکھیے ایک تو یہ, دوسرے یہ بہت دن سے یہ آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ بینک کو وہ کرے, سو کالڈ آٹونومس بنائے. اٹونومس باڈی بنا دے. بہت دن سے ہو رہا تھا یہ, مگر بہت سی گورنمنٹ ریزسٹ کر رہی تھیں, مگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کی ڈیمانڈ میں سکم کر دیا, انہوں نے ان کا ڈیمانڈ مان لی اور اسٹیٹ بینک کو آٹونومس, سو کالڈ آٹونومس کر دیا. حالانکہ آٹونومس نہیں ہوا ہے, وہ آئی ایم ایف کے کنٹرول میں چلا گیا. لیکن کلوزز اس کی چینج تو ہو گئی ہیں نا اس بہت لیے ساری. اب اس کی وجہ سے یہ ہوا, میں ایک ذرا اہم بات بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو, کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے پابند کر دیا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک آٹونومس ہے تو وہ گورنمنٹ کو کنسیشنل ریٹس پہ قرضے نہیں دے گا. اور چونکہ اب گورنمنٹ کو قرضے, گورنمنٹ تو اپنی عیاشیاں کر رہی ہے تو وہ قرض پیسے کہاں سے لے, اور انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے, تو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ اب کمرشل بینک سے مارکیٹ ریٹ پہ لے رہی ہے قرضے, اور اس کی وجہ سے ڈومیسٹک ڈیٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے. فورن ڈیٹ تو بڑھ رہا ہے مگر ڈومیسٹک ڈیٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے. اور آپ کو آپ حیرت میں ہوں گے سن کے کہ پچھلے ابھی کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے یہ جو فیڈرل ایف بی آر نے جو ٹیکسز جمع کیے تھے اس کے 90% جو جمع کیے تھے ٹیکسز, وہ کمرشل بینکس کو صرف سود کی ادائیگی میں چلے گئے. تو آپ آپ ٹھیک کہہ دیکھیے رہی کہ ہیں, بالکل گورنمنٹ کے ٹھیک کہہ پاس, رہی ہیں. یہ لاسٹ ایک رپورٹ بھی آئی تھی جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ آلموسٹ ہماری جی ڈی پی کا 52%, 52% جو ہے وہ انٹرسٹ کی پیمنٹس میں جاتا ہے, تو پیچھے جو بچتا ہے اور وہ ہمارا جو 48%. ٹیکسس کا 90%, 90% جو ہے وہ جا رہا ہے. ایف بی اور آر نے جو ٹیکسز جمع کیے تھے اس کا 90% شرح صرف سود میں, پرنسپل اماؤنٹ بھی نہیں, صرف سود کی ادائیگی میں چلا گیا کمرشل بینک کو. تو اچھا, دیکھیے اب اس کی یہ تو بہت ہی فائنینشیل انڈسپلن ہے, اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ فائنینشیل ڈسپلن لے کے آنا چاہ رہا ہے. تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کا تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ اگر مچھر مارنا ہے تو مشین گن لے آؤ, تو وہ مچھر کو مشین گن سے شوٹ کر رہے اور ہیں. وہ خریدے بھی غریب ملک. جی بالکل. اچھا میڈم, ہم بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا پھر متبادل کیا ہے؟ کیا ہماری جو معیشت ہے وہ آئی ایم ایف کے بغیر خوشحال نہیں ہو سکتی؟ اس کا کیا متبادل پلان ہے؟ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے, اس میں آپ نے بہت سارے پوائنٹس بتائے ہوں گے, تو آپ ذرا اس کو کم ٹائم میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی دیکھیے, میں نے جو کتاب لکھی ہے یہ میں اس پہ بہت سالوں سے کام کر رہی تھی. جب سے پاکستان نے 90 کی دہائی میں آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے تو میں نے ایک متبادل پہ کام شروع کیا تھا, اور میں نے ایک کتاب لکھی تھی 2012 میں. اس میں نے وہ سارے آرٹیکلس لکھے تھے جو میں نے 90 کی دہائی میں چھاپے تھے, اس میں نے آلٹرنیٹو دیا تھا. مگر ابھی حال میں نے ایک میں نے ایک بہت ہی نئی کتاب لکھی ہے, آلٹرنیٹو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. اور اس کتاب میں نے ایک حکمت عملی بتائی ہے. آپ یہ سمجھ لیں, اگر آپ لے مینس لینگویج میں, کہ میرا جو آلٹرنیٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جتنا بڑا آپ کا وہ ہے کپڑا, اتنا بڑا آپ اپنا کوٹ کاٹیں,
اور پاکستان کی حکومتوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کا کپڑا چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ قرضے پہ لے لیں اور آپ لوگوں سے مانگ لیں، اور آپ پوری دنیا میں چلے جائیں کشکول لے کے، کوئی ہمیں دے دے، ہمیں ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہماری عیاشیاں جاری رہنا ہمیں رکھنا ہے، تو ہمیں پیسے قرض دے دو۔ دیکھیے میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ آپ اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کے اتنے خراب حالات ہیں، اور ان خراب حالات میں پاکستان جو ہے وہ تمام لگژریز امپورٹ کر رہا ہے، چاکلیٹس امپورٹ کر رہا ہے، پنیر کافی امپورٹ کر رہا ہے، کافی پھل سبزیاں امپورٹ کر رہا ہے، کتے بلی کا کھانا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کو، جو تعیشات ہیں اور جو گاڑیاں ہیں اور موبائل فونز ہیں اور بھی جو تعیشات ہیں، ان سب کو آپ بند کر دیں۔ دوسرے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو انحصار ہے وہ صرف ایکسپورٹس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صرف یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ دیکھیے ایکسپورٹس بڑھانے سے کام نہیں چلے گا، صرف اور بڑھ بھی نہیں رہی ہیں، آپ ڈی ویلیو کر کے ایکسپورٹس سمجھتے ہیں بڑھیں گی، نہیں بڑھ رہی ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس بہت سے وہ ہیں، ہمارے وسائل ہیں، ہم ان سب کو استعمال کریں اپنے ریونیو جنریشن کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس قدرتی وسائل سے پاکستان مالا مال ہے، مگر پاکستان یہ قدرتی وسائل دوست ملکوں کو اور دشمن ملکوں کو سب کو بالکل ہی کوڑیوں کے مول دے رہا ہے۔ آپ اس پہ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بہت کم قیمت میں جا رہے ہیں، دوسرے اس سے آپ کے ملک میں کوئی خوشحالی نہیں آ رہی ہے۔ میں اس پہ کام کرتی ہوں، نیچرل ریسورسز کانفلکٹ اینڈ گروتھ پہ، اور میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ جو ملک قدرتی وسائل کو را فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان ملکوں کے لیے یہ وسائل جو ہیں یہ ایک بدبختی لے کے آتے ہیں، اور ان وسائل کو ان قدرتی وسائل کو مینوفیکچرڈ گڈز میں تبدیل کر لیتے ہیں، وہاں یہ وسائل خوش بختی لے کے آتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس سے وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ اپنے وسائل کو مینوفیکچرڈ گڈز میں تبدیل کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس آمدنیاں ہوں گی، لوگ خوشحال ہوں گے، جب ان کے تنخواہیں کمائیں گے تو وہ خوشحال ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہے کہ صرف آپ ایکسپورٹس پہ نہ انحصار کریں، آپ سارے ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل کو امیر ملکوں کو دے دیتے ہیں، یا تو مفت میں یا کوڑیوں کے مول۔ ہم نے اپنے بہت سی مغربی ملک ان کی کمپنیاں ہیں، ان کو ہم اپنے بہت سے وسائل بالکل فری میں دے رہے ہیں، مفت میں، اور وہ اس پہ منافع کما رہے ہیں۔ تیسرے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بہت سے ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ پیٹرول ہے، گیس ہے، جو ہمیں چاہیے ہے، مگر ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، تو ہم ان کو بارٹر پہ کر سکتے ہیں، مثال کے طور بارٹر پہ یا کرنسی سواپ اگریمنٹس۔ ہمیں 90 کی دہائی میں ایران نے ہمیں وہ دیا تھا آفر، انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی ہمارے یہی حالات تھے، تو ایران نے کہا تھا کہ ہم آپ کو تیل دے دیں گے، اس کے بدلے ہمیں ڈالرز نہیں چاہیے، مگر آپ اپنے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں وہ دے دیں ہمیں بنا کے، سیمنٹ اینڈ شوگر پلانٹ۔ اور یہ بڑا ایک آئیڈیل طریقہ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو آئی ایم ایف آپ کے ملک میں کرتا ہے، یہ ریسیشن لے کے آتا ہے، تو یہ نہیں کہ اکانومی جو ہے کانٹریکٹ کرتی ہے، مگر اگر آپ کو کوئی تیل مل رہا ہے، آپ کی بہت بنیادی ضرورت، اور اس کے بدلے آپ کو ڈالرز نہیں پے کرنا، آپ کوئی چیز بنائیں، کوئی چیزیں بنا کے ان کو دے دیں، تو اس سے آپ کی اکانومی میں ایکسپینشن آئے گا، تو یہ ایکسپینشنری ایڈجسٹمنٹ ہوگا، کانٹریکشنری ریسیشن نہیں ہوگا، مطلب کانٹریکٹ نہیں کرے گی اکانومی کو۔ تو مگر پاکستان کی حکومت نے اس کو بالکل آفر کو کوئی توجہ نہیں دی، اور جو بیوروکریٹ ایران گئے تھے ان سے حکومت پاکستان نے کہا کہ اگر ایران اس قسم کے مشورے دے، آپ اس کو کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ ہم یہ ایران کے جو مشورے ہیں اچھے اچھے، یہ امریکہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی اجازت نہیں ہے پاکستان کی معیشت کو خوشحال بنانے کی، کیونکہ جی امریکہ نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسی نہج پہ یوں ہی لمبو میں رکھنا ہے۔ تو ایک یہ ہے، اور اس طرح میں نے یہ بھی کہا ہے، اور جو میرے مشورے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھیے ہمارے بہت بڑا، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ ہیں، اور جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ ہم بہت سے ملک جو ہیں، مثال کے طور پہ یورپین یونین کے 27 ملکوں میں 19 نے جی ایم اوز کو بین کر دیا ہے، پھر روس نے بین کر دیا، سینٹرل ایشیا میں بہت سے ملکوں نے جی ایم اوز کو بین کر دیا ہے، مگر حکومت پاکستان نے ان کو بہت جی ایم اوز کو بہت وہ دے رہی ہے، انسینٹیوز دے رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی اور پریشر ہے کہ جی ایم اوز کو وہ کریں۔ تو ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم سستا کیے جا رہے ہیں، مگر ہم سے کوئی نہیں خرید رہا ہے، کیونکہ ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے کوالٹی سٹینڈرڈز نہیں ہیں، ہم نے فوٹو سینیٹری سٹینڈرڈز ہمارے بہت لو ہیں، ہم نے جی ایم اوز کو بین نہیں کیا بلکہ اور پروموٹ کر رہے ہیں، ہم نے لیبلنگ لا نہیں پاس کیا ہے جس کی وجہ سے ہم تفریق کر سکیں کہ یہ کھانے کی چیز جی ایم او ہے، یہ ہائیبرڈ ہے، اور یہ آرگینک ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحبہ، یہ ابھی چند ایک ہمارے پاس ٹائم چونکہ شارٹ ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیلز کے اندر بتا دیا کہ ہم اپنی درآمدات کے اوپر جو ہے وہ قابو پالیں اور ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں تاکہ ہمارے ملک میں فورن جو کرنسی ہے وہ زیادہ آئے اور صرف لگژری سے بڑھائیں نہیں، ایکسپورٹس کو نہیں، ہم ہر طریقے سے اپنے قدرتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آمدنیاں بڑھائیں۔ اپنی آمدنی بڑھا لیں، اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کریں اور اپنی لگژری جو آئٹمز ہیں نا وہ جی، جو ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اس کو ہم کم کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم سیشن کریں گے اسی سے ریلیٹڈ بھی۔ تو ابھی تک ہم نے کافی زیادہ چیزیں آپ سے سیکھ لی ہیں کہ آئی ایم ایف کے الٹرنیٹیو پلانز میں 4-5 پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں۔ آپ کا شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔